अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ दुबई से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसे फैसलों की जो कि वफाकी हुकूमत ने किए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले कुछ अरसे के अंदर उन्हें ओवरटर्न कर दिया। वफाकी हुकूमत का क्या मौकफ है इस हवाले से, और क्या जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी पॉलिसी इस हवाले से क्या है, और क्या जो नई जुडिशल पॉलिसी वो लाएंगे उसके अंदर कुछ तरामीम होंगी जिसमें इंतजामिया के जो मामलात हैं उसके अंदर क्या कोर्ट का जो इख्तियार है उसको डिसिप्लिन तरीके से चलाया जाएगा, या जो एक्सरसाइज है उसको जारी रखा जाएगा जो कि पहले से जारी है। आगे चल के नाज़रीन हम बात ये करेंगे कि नेटो सप्लाई की ब्लॉकेज जो कि तहरीक इंसाफ ने की हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसके ऊपर अमेरिका का एक रिस्पांस पहले फॉर्मल आया थ्रू डिफेंस सेक्रेटरी, और अब यूएस कांग्रेस ने एक बिल भी मंजूर किया है जिसके अंदर उन्होंने कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के हवाले से बड़े रेलेवेंट हैं। मैं चाहूंगा जरा उसके ऊपर थोड़ी बात की जाए। उससे वफाकी हुकूमत के ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा, आज के इस प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर पंजाब के अंदर जो नई काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाने की बात की जा रही है उस हवाले से बात होगी, और ये देखा जाएगा, देखने की हम कोशिश करेंगे कि क्या जो उसकी बुनियाद है वो ठीक डाली जा रही है या गलत है, उसके अंदर मसाइल क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या उसके पीछे कोई सियासत भी इन्वॉल्व है। आज के इस प्रोग्राम में हम बड़ी डिटेल्ड बात करेंगे इस हवाले से। लेकिन सबसे पहले जरा बात हो जाए क्रिकेट की। क्यों सेठी साहब, क्या हाल है आपके? कल आपकी लाइन पिट गई फिर? कल लाइन थोड़ी सी पिट गई, उससे 2 दिन पहले लाइन ठीक ठाक जा रही थी। तो क्या हो गया, एक दिन पिट गई एक दिन ठीक है। आगे अभी 3 और मैचेस हैं। आप लोग बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, बड़े जल्दी खुश होना शुरू हो जाते हैं। लाइन पिट गई, हार गए, ये हो गया वो हो गया। ओ यार हौसला करो, हिम्मत करो। आप लोग तो डिफीटिस्ट बनते जा रहे हैं सारे। नहीं, मेरी बात ये है, मैं आप अभी सवाल आपने सुना नहीं, आप पहले ही आपने मुझ पे आपने पहले ही बड़ा अग्रेसिव किस्म का बयान दिया आपने, लाइन पिट गई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए पहला वनडे हुआ, 320 से ऊपर स्कोर करके भी हम 11 रन से जीते हैं। इधर तो 285 किया हुआ था हमने। तो मसला ये है कि क्या कोई वो विकेट ऐसी है, या मतलब हमारी बॉलिंग जो है उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं यार, मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आपको लॉजिकली जवाब दे सकता हूं। आप कहते हैं हमने 322-23 रन बनाए और सिर्फ 10-12 रन से जीते, तो आपका क्या ख्याल है, ये 4 ये इनके आखिरी ओवर में जाके श्रीलंका जीता है, तो क्या हो गया? मतलब है कि आप भी आखिरी ओवर में जाके जीते, ये भी आखिरी ओवर में जाके जीते, ऐसे ही होता है। ये तो क्लोज कॉन्टेस्ट हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि जनाब गेम जो है वो आखिरी ओवरों तक जा रही है और इतनी जबरदस्त लड़ाई हो रही है दोनों साइड्स की, ऊपर नीचे। और आपको क्या चाहिए स्पेक्टेटर्स को? आप ये चाहते हैं कि श्रीलंका जो है वो 150 रन बना के खत्म हो जाता 25 ओवर में, तो फिर उसके बाद ये ऐसे भी कभी क्रिकेट चलती है यार, जाने दो, खुदा का खौफ करो। नहीं, हमारा तो यही दिल करता है ना पाकिस्तान का, हम जो स्पेक्टेटर्स हैं वो 100 भी ना बना सके, चले दैट्स ऑन द लाइटर साइड। लेकिन एक सवाल, क्या कोई कल की परफॉर्मेंस के बाद, चले कल लास्ट ओवर तक मैच गया, ठीक है, इट वाज अ गुड फाइट, तो कोई समझते हैं आप कि कोई ऐसी चीज डिस्कस हुई है पोस्ट मैच कि जी गलतियां कहां हुई, या वी गेव में टू मेनी रन्स इन द एंड, कुछ ऐसी चीज हुई है? देखो यार, ये आप मेरे से सवाल ना पूछो, ये आप पूछे कैप्टन से पूछें, मैनेजर से पूछें। मैं आई एम नॉट इंटरफेयरिंग यार, बड़े जालिम हो तुम। आप मेरे से तुम चिड़िया की खबरें ले रहे हो कि ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, बड़ी ज्यादती है ये। और मैं अगर कोई बात कर दूंगा और आप मेरे गले डाल देंगे फिर। अच्छा चले, मैं नहीं पूछता, फिर आप वो कहते हैं मैं आपके गले के डालनी है। आपके गले तो वैसे ही राह जाते ही लोग पड़ जाते हैं। हाँ वो बिल्कुल, वो मैं कहता हूँ ना, जब जीतते हैं तो टीम जीतती है, जब हारते हैं तो मुझे गाली पड़ती है। अर्जी है कि हमेशा मैं पूछ रहा था लड़कों से कि भाई यही जो आपने मुझे सवाल पूछा, मैं ये कप्तान से पूछ रहा था, मुइन से पूछ रहा था, बॉलिंग कोच अकरम से पूछ रहा था कि आप लोग कोई पोस्टमार्टम शॉर्टम करते हैं? मेरा बड़ा दिल था कि थोड़ी बहुत मैं भी एक्सपर्टीज दिखाऊं उनको, मगर जाहिर है वो एक्सपर्ट्स तो वही है। तो मैं आप जैसा तो मैंने गुस्ताखी नहीं की कि जनाब मैं पहले को लाइन पिट गई, क्या हो गया, ऐसी तो मैंने कोई बातें नहीं की। मगर ये जरूर मैंने पूछा कि भाई कोई पोस्टमार्टम जब होता है
تو اس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کیا غلطیاں ہوئی کیا نہیں ہوئی. تو آگے سے ظاہر ہے انہوں نے یہی جواب دینا تھا جی بالکل جی پوسٹ مارٹم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب اس سے زیادہ اگر میں ان سے پوچھوں گا تو وہ پھر ڈیفینسو ہو جائیں گے, پھر اور بھی مسئلے بن سکتے ہیں. تو یہ آپس میں یہ بنتی ہیں. ظاہر ہے جب ٹیم ہارتی ہے تو خوشی تو نہیں ہوتی, اور پتہ ہوتا ہے کہ منیف فاروق جیسے لوگ باہر بیٹھے ہیں, یایا جیسے لوگ باہر بیٹھے ہیں, شعیب جیسے لوگ باہر بیٹھے ہیں, وہ چاقو لے کے بیٹھے ہیں. نہیں میرے آپ نے پہنے صاحب کوئی چاقو نہیں ہے, کوئی چاقو نہیں ہے. اچھا نہیں ہارنا کسی کو پسند نہیں ہے ہارنا, غلطیاں ہو جاتی ہیں جو بعد میں آپ پوسٹ فیکٹو سوچتے ہیں کہ یار اگر ایسے نہ ہوتا تو ایسے کر لیتے, فلانے کو نہ بولنگ کراتے تو اس کو کرا لیتے, اس کو اخیر میں کرا لیتے, اس کو شروع میں کرا لیتے, اگر جنید کو گیند نہ لگتا تو شاید وہ اس وقت زبردست پہل میں تھا, یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, مگر یہاں تک کہ جی پہلے 10 اووروں میں اگر یہ ہو جاتا تو ٹھیک تھا, آخری 10 اووروں میں اگر یہ ہو جاتا. تو یہ جو کرکٹ از ایٹ دس لیول, جب اتنی کمپیٹیٹو کرکٹ ہوتی ہے تو ہر اسٹریٹجی جو ہے یا ہر ٹیکٹک جیسے آپ کہیں وہ فیل بھی ہو سکتی ہے, کامیاب بھی ہو سکتی ہے. اٹس اے ویری گیم آف گریٹ گلوریس انسرٹنٹیز ایز عمر قریشی یوزڈ ٹو سے. اوکے ٹھیک. اچھا اب نعیم صاحب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. کچھ ڈیسیجن جو پچھلے دنوں وفاقی حکومت نے لیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں اوور ٹرن کیا. ایک رپورٹ ہے, یہ دیکھتے ہیں, رپورٹ کے بعد ڈسکس کریں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹو فنکشن کے اوپر, ایگزیکٹو اتھارٹی کے اوپر. پہلے یہ رپورٹ چیک کریں. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو یقیناً اب اپنی اپوزیشن کے زمانے یاد آ رہے ہوں گے جب پیپلز پارٹی کی حکومت کو عدلیہ کی جانب سے دباؤ کا سامنا تھا اور اپوزیشن بغلیں بجا رہی تھی. اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہی مشورے ہوا کرتے تھے کہ عدلیہ کے فیصلوں پر بہانے کیے بغیر عمل درآمد ہونا چاہیے. اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کا اس وقت کہنا یہی تھا کہ عدلیہ حکومتی منمانیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے. اب جبکہ کل کی اپوزیشن آج اقتدار میں ہے تو عدلیہ کی کڑی نظر تو اپنی جگہ موجود ہے, پر کٹہرے میں مسلم لیگ نون کھڑی ہے اور اس کے فیصلوں کے ساتھ بھی کم و بیش وہی کچھ ہو رہا ہے جو گزشتہ حکومت کے ساتھ ہو رہا تھا. پچھلے کچھ عرصے میں مسلم لیگ نون کے حکومتی اقدامات کو عدالتی اقدامات کی سپیڈ بریکر سے پالا پڑا ہے. اس میں چیئرمین ناردرا کی برطرفی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر کے انہیں عہدے پر بحال کیا, جبکہ چیئرمین پیمرا کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی اپنے حکم کے ذریعے کرسی واپس دلائی. اب حال ہی میں اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ریونیو طاہر محمود صاحب کو بھی حکومت نے معطل کیا, لیکن عدالت نے حکومت کا فیصلہ کردم قرار دے دیا اور طاہر صاحب اپنے عہدے پر واپس آ گئے. اب سوال یہاں یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرح اب مسلم لیگ نون کا بھی یہی خیال ہے کہ عدلیہ انتظامیہ کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. وہ کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اندیا دیا تھا کہ ان کا عدلیہ کے حوالے سے اپنا ریفارم ایجنڈا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس ایجنڈے میں خاص طور پر عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان بہترین ورکنگ ریلیشن شپ شامل ہے؟ کیا نئی جوڈیشل پالیسی میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ آئین کی شک 184(3) کا سکوپ مزید کم کیا جائے؟ رپورٹ آپ نے دیکھی. سیٹھی صاحب سب سے پہلے یہ جس طرح کے ڈیسیجنز آئے ہیں, حکومت ڈیسیجن لیتی ہے, 3 ڈیسیجنز تو مینلی دسمبر کے اندر ہی آ گئے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایگزیکٹو اتھارٹی کے فنکشنز کے اوپر؟ ریفلیکٹ کیا چیز یہ کرتی ہے؟ دیکھیے اگر ایگزیکٹو کسی کو لگاتی ہے اور جوڈیشری اتار دیتی ہے, اور ایگزیکٹو کسی کو ٹرانسفر کرتی ہے اور جوڈیشری روک دیتی ہے, ایگزیکٹو کسی کی چھٹی کراتی ہے اور جوڈیشری ریسٹور کر دیتی ہے, تو پھر ایگزیکٹو کیسے چلے گی؟ ہر چیز کا ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ایک بیلنس ہوتا ہے, اور وہ رولز پرووائڈ کیا جاتا ہے. اگر رولز کے تحت چیزیں دیکھی جائیں تو پھر شاید یہ اس طریقے سے جو مداخلت ہو رہی ہے جوڈیشری کی وہ بیلنس میں آ سکتی ہے. میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. سروسز کے جو میٹرز ہیں اس کے لیے سروسز ٹرائیبیونلز بنی ہوئی ہیں. اب انسٹیڈ آف گوئنگ ڈائریکٹلی ٹو دی جوڈیشری, وہ کہنا چاہیے کہ جی آپ ہمارے پاس کیوں آ گئے ہیں, جائیے سروسز ٹرائیبیونل میں جائیے, وہاں جا کے مسئلہ حل کریں. اگر وہاں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر اپیل میں ہمارے پاس آئیں. مگر یہ جو ہے نا براہ راست ہر راستے کاٹ کے
اور آپ سیدھے پہنچ جاتے ہیں ہائی کورٹس میں. اور آج کل تو 184(3) کے تحت لوگ تو سپریم کورٹ پہنچ جاتے تھے. اس کا خواہ تعلق ہو ہیومن رائٹس کے ساتھ یا فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ یا پبلک امپورٹنس کے ساتھ ہو بھی یا نہ ہو, ہر قسم کی چیز وہاں پہنچ جاتی تھی. تو یہ مطلب ہے آئی تھنک یہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو اٹھتا ہے کسی بھی ایگزیکٹو فیصلے کا اس کو روکنا ہو کوئی جواز دیے بغیر یا عدالت کے سامنے پہنچ کے وہ ایک ون سائیڈڈ سٹوری پریزنٹ کرتے ہیں اور ایک سٹے آرڈر مل جاتا ہے اسی وقت. یہاں تک کہ اگر دوسری پارٹی اویلیبل بھی ہے اور اگلے دن تک وہ سٹے نہ دیں اور اگلے دن دوسری پارٹی کو بلا لیں تاکہ سن لیں ان کا موقف کیا ہے اور پھر فیصلہ کریں کہ سٹے دینی ہے کہ نہیں دینی, کوئی مطلب ہے یہ اسی وقت سٹے دے دینا, یہ بھی میں نے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو اٹھتا ہے اس کو سٹے مل جاتی ہے. اور اس طریقے کے ساتھ کمپلیٹ گریڈ لاک ہوتا جا رہا ہے بٹوین ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. آپ نے یہ صحیح کہا اپنی رپورٹ میں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, جوڈیشری اس قسم کی ایگزیکٹو اتھارٹی کے اندر مداخلت کر رہی تھی تو میاں صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہاں اب پتہ چلا جوڈیشری کی آزادی. اب وہی کہتے ہیں the boot is on the other foot. اب ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے اسی قسم کی جوڈیشل ایکٹیویزم, تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ان کا خیال تھا کہ چیف جسٹس چودھری صاحب کے جانے کے بعد یہ کوئی بیلنس آ جائے گا, اور میں کب سے کہہ رہا تھا کہ یہ اتنی جلدی بیلنس نہیں آئے گا, وقت لگے گا اس کو, یہ راتوں رات نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب چلے گئے ہیں. اور وہ صحیح کہتے تھے کہ آپ کا خیال ہے میرے جانے کے ساتھ بعد یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا, آپ کی غلط فہمی ہے. اور ہم بھی یہی کہتے تھے کہ یہ پینڈولم جو ہے یہ بہت دور چلا گیا ہے سوئنگ کرتے کرتے, اس کو واپس آتے ہوئے سینٹر میں وقت لگے گا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیس ہے واپس آنے کا, یہ نیچے سے نہیں اوپر جائے گا, اوپر سے نیچے آئے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ اوپر آئی ہے چیف جسٹس کے عہدے میں, اور جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں ان کے فلسفہ جو ہے وہ پرانے چیف جسٹس صاحب سے ایک دو ایریاز کے اندر مختلف ہے. فار ایگزامپل آپ نے حوالہ دیا کہ جی کیا 184(3) جو ہے اس کا استعمال ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا, تو میں سمجھتا ہوں نہیں. اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جسٹس گیلانی کی ایک ججمنٹ بھی ہے جو پچھلے اپریل میں آئی تھی, جس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا چیف جسٹس چودھری صاحب کے زمانے میں, اور وہ اویلیبل بھی اتنی آسانی سے نہیں ہے. مجھے ضرورت تھی تو میں نے وہ ججمنٹ بھی نکالی جس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ چیف جسٹس جو آج کل کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس وقت ججمنٹ دی تھی کہ بڑا سوچ سمجھ کے ایگزیکٹو اتھارٹی کو جوڈیشل انٹرونشن ہونی چاہیے, ہر چیز کے اندر جوڈیشل انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. اور ایگزیکٹو کے اپنے بڑے فنکشنز ہیں اور رائٹس ہیں, تو وہ تو ایک فیصلہ آ چکا ہے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 184(3) کے تحت بہت سی چیزیں ہیں یہ سلو ڈاؤن ہو جائیں گی. بہت سی پٹیشنز ہیں جو ایکسیپٹ نہیں ہوگی. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک پٹیشن آئی کہ جی نادرا چیئرمین جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ انلیگل تھی, تو وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کی, پٹیشن ہی ایکسیپٹ نہیں کی انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے نئے چیف سپریم کورٹ نے کہا جی لے جائیں, یہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پرانے زمانے میں اس کو ٹھا کر کے ایکسیپٹ کر کے اور کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے. تو اسی طریقے کے ساتھ سوو موٹو, میرا خیال ہے یہ سوو موٹو تو بالکل ہی اس کو تو میں سمجھتا ہوں اٹس این ابیوز آف اتھارٹی ناؤ. جس طریقے سے یہ سوو موٹو ہو رہا تھا اس میں بھی سیاسی رنگ نظر آ رہا تھا. اور میرا خیال ہے کہ ہیومن رائٹس کیسز کے اندر سوو موٹو لیا جائے تو وہ تو بالکل جائز ہے تاکہ عوام کو ریلیف ملتی ہے اس کے اندر. مگر سوو موٹو تو سیاسی کیسز اور بیوروکریٹک کیسز اور گورنمنٹ کیسز کے اندر بھی لیا جا رہا تھا, which I think is not the job of the judiciary. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا نجم صاحب ایک بات, ایک ویو جو اپوزٹ ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کتنا ٹھیک ہے غلط. وہ کہا یہ جاتا ہے جی کہ جو فنکشن ہے ایک جوڈیشل ریویو کا ایک پورا کانسیپٹ ہے, تو یہ ہونا چاہیے, یہ چیک اینڈ بیلنس ہے کہ جی ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنی اتھارٹی کو ابیوز نہ کرے. اس لیے اگر کورٹس انٹروین کرتی ہیں تو ٹھیک کرتی ہیں,
اور یہ اسی طرح کا کانسیپٹ ہے, اس کو ایکسرسائز ہونا چاہیے تاکہ ایگزیکٹو جو ہے وہ بھی اپنے دائرہ کار سے باہر نہ نکلے. اس کے بارے میں what do you say to this? نو بالکل, دیکھیں نا, یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور اس میں وزن بھی ہے, کیونکہ ایگزیکٹو نے اتنے زیادتی کی ہے پہلے, اتنے غلط فیصلے کیے ہیں اور اتنی ان اکاؤنٹیبل رہی ہے ایگزیکٹو, اور جوڈیشری تو بالکل پاؤں کے تلے تھی ایگزیکٹو کے. تو وہ زمانہ بھی ہمیں یاد ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایگزیکٹو جو ہے اس کو عادت ہے بالکل ان اکاؤنٹیبلٹی کی, جس کو چاہیں لگا دیں, جو مرضی کر لیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. تو میں تو بالکل چاہتا ہوں کہ یہ بیلنس میں آنا چاہیے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ایکسٹریم سے اب دوسری ایکسٹریم چلے جائیں. اور پہلے ایگزیکٹو جو تھی وہ جو چاہتی تھی کر لیتی ہے, اب ایگزیکٹو کو کچھ بھی کرنے نہیں دیا جاتا, خواہ ان کی نیت خراب ہو یا صحیح ہو. تو یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا نیت کیا ہے, اس کے وزن کیا ہے آرگیومنٹ کے اندر, ایگزیکٹو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ جوڈیشری جو ہے وہ بالکل الرٹ ہونی چاہیے اور انصاف کے لیے ہمیشہ عوام کو سہولت ہونی چاہیے کہ وہ عدالت میں جا کے انصاف انہیں ملے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کو چلنے سے روک دیا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حکومت کا یا ایگزیکٹو کا رائٹ ہوتا ہے, وہ کریں, جب وہ غلط ہوں اور وہ ثبوت ہو کہ یہ غلط ہے تو پھر جوڈیشل انٹرونشن ہو سکتی ہے. مگر اس سے پہلے ہی جوڈیشل انٹرونشن ہو جائے, اگر منیب فاروق کو وہ لگا دیتے ہیں پیمرا چیئرمین, تو جب منیب فاروق غلط کام کریں گے تو پھر ان کو دھرے نا, اس سے پہلے ہی ان کی چھٹی کرا دی جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایگزیکٹو اتھارٹی سے کی رائٹس ہیں جو جوڈیشری کو یوسرپ نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ میرا نام ریکمینڈ کر رہے ہیں ویسے, پھر جب میرے دوست اس قسم کی آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ جی نہیں 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 جوڈیشری کا رائٹ ہے, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جوڈیشری کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. جیسے اگر وہ ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل رکھنا چاہ رہے ہیں تو جوڈیشری کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اس وقت جوڈیشری بالکل ان اکاؤنٹیبل ہے. تو پھر یہ ایز دے سے اٹ کٹس بوتھ ویز, اٹ ٹیکس ٹو ہینڈز ٹو کلیپ. تو جوڈیشری کو بھی اکاؤنٹیبل کریں, ایگزیکٹو کو بھی اکاؤنٹیبل کریں, اپنے اپنے دائرے میں رہیں دونوں, ایک دوسرے کو چیک میں رکھیں اور انصاف ملنا چاہیے اور کرپشن ختم ہونی چاہیے. تو یہ بیلنس سٹرائک کرنا جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اوکے, اچھا اب بریک کا وقت ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک آپ کو بھی پتا ہے نیٹو سپلائی رکی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے راستے سے, اس کے حوالے سے اب یو ایس کانگریس نے ایک بل بھی پاس کیا ہے جو کہ اب اٹ ول بی سائنڈ انٹو لا. اس کے کیا امپیکٹ ہوگا, پاکستان کی وفاقی حکومت پہ کتنا دباؤ ہوگا, عمران خان صاحب کا کیا ویو ہے اس حوالے سے, ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب, نیٹو سپلائی ہم نے تو بند کی ہوئی ہے خیبر پختونخوا راستے سے تحریک انصاف نے سکسیسفلی بند کیا, اور عمران خان صاحب کا یہ ویو ہے کہ اس کے بڑا امپیکٹ بھی ہوا ہے, امریکہ کو بھی اب سوچنا پڑ رہا ہے. اور ان اویش کیا آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی یہ عمران خان صاحب کی جو موو ہے یہ سیاسی طور پر کامیاب ہو گئی ہے کہ امریکہ اب دونوں طرف سے سینڈوچ ہو رہی ہے وفاقی حکومت؟ کیسے کامیاب ہوئی ہے؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ کیا قومی مفاد میں ہے یا ایک سیاسی جماعت کے مفاد میں ہے, دیکھنا تو یہ ہے. تو اگر عمران خان چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا نقصان ہو جائے اور اس میں قوم کا بھی نقصان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو پالیسی کامیاب ہو جائے گی. عرض یہ ہے کہ آپ اس وقت آپ کی پوزیشن نہیں ہے ایٹ دا نیشنل لیول کہ آپ انڈیا کے ساتھ بھی پنگا لیے رہے, افغانستان کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی, اور ایسے آپ سروائیو کر جائیں. ایسے نہیں ہوگا. دنیا کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے اور کمپرومائزز کرنی پڑتی ہیں, اسی کا نام ڈپلومیسی ہے. بیسٹ ڈیلز لینی پڑتی ہیں, یہ نہیں کہ اس قسم کے ایموشنز کے ساتھ آپ تو سارے کاروبار کو ٹھپ کر دیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پریشر پڑ رہا ہے آپ کی کرنسی کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کا رزلٹ کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے جس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اب آپ جو آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں وار آن ٹیرر کے اوپر, اور اس کا بل آپ نے امریکہ کو دیا ہوا تھا ایک ارینجمنٹ کے تحت, اس میں اب انہوں نے رکاوٹ ڈال دی ہے. آپ کو 1.65 بلین تو آپ کو انہوں نے 2013 کے لیے تو اپروو کر دیا, مگر اگر آپ یہ ایسا ہی موقف رکھیں گے تو اب ان کے نئے قانون آ رہے ہیں, اور اس نئے قانون میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ پہلے
اگلے سال کے لیے 1.65 بلین سے 1.5 بلین کر دیا کولیشن سپورٹ فنڈ، جو کہ آپ کی فوج کو ملتا ہے کارروائی کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ کنڈیشن لگا دیے کہ اگر آپ نے نیٹو سپلائیز روکی کسی صورت میں بھی، یا اس کو بند کرنے سے کھولنے پر مجبور ہو گئے، پروونشل گورنمنٹ نے کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، کسی نے بھی کیا، اور آپ نے ہیلپ نہیں کی اس کو ریسٹور کرنے میں، تو وہ آپ کا سارا ایڈ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی پالیٹکس اور ذمہ داری ہے اس طریقے کے ساتھ. اس وقت آپ کو سخت ضرورت ہے کولیشن سپورٹ فنڈز کی، اور اسی طریقے کے ساتھ آپ کو سخت ضرورت ہے IMF کی. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جی کہ 99 روپیز کا ڈالر ہو جائے گا. اگر یہ کولیشن سپورٹ فنڈ اور IMF سے جو آپ نے قرضہ لینا ہے اگر یہ نہ آیا تو ڈالر 150 روپے کا ہو جائے گا، اور 150 روپے کے ڈالر کے ساتھ عوام کا پیٹ تو کٹ جائے گا. جو چیز آج 100 روپے کی ملتی ہے وہ 150 روپے کی ملے گی راتوں رات. اور یہ ایران نے بھی کر کے دیکھ لیا ڈیفائنس، اور ان کا بھی یہی حال ہوا اور ان کو اب کمپرومائز کرنا پڑا. تو آپ کو مل جل کے رہنا پڑتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا جیسے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غیر ذمہ داری کا اظہار کیا انہوں نے. عمران خان صاحب کا یہ ویو ہے سیٹھی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم امریکہ بھیک دیتا رہے ہمیں اور ہم اس پہ چلتے رہیں تو آپ کبھی ایز اے قوم ترقی نہیں کر سکتے. تو اس سوچ سے اپنی جان چھڑائیں. نہیں صحیح ہے، ایٹ ون لیول تو بالکل صحیح ہے، مگر پھر عمران خان صاحب کو کچھ اور بھی اس کے ساتھ کہنا چاہیے نا. اس کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ KP کے اندر جتنے بھی پیسے وہ لے رہے ہیں، جو کہ 30% سے زیادہ اپنے بجٹ کے پیسے انہیں امریکہ اور یورپین کنٹریز اور ISAF کنٹریز، یہ صرف امریکہ کا کہتے ہیں پرانے لے رہے ہیں ہم. اور پرانے لے رہے ہیں تو لے رہے ہیں نا، بند کر دیں، کہہ دیں آج سے بند کر دیے. یاد ہے آپ کو شہباز شریف صاحب نے بھی امریکن ایڈ لینے سے انکار کر دیا تھا پچھلے دور میں، اور ان کو تو $300 ملین مل رہے تھے، اور فار ویریس پروجیکٹس انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے؟ پچھلے دور کے ہیں یہ فضول باتیں ہیں یار، چھوڑو. مطلب ہے کہ پروپیگنڈا ہے اس قسم کا، بند کریں. پھر ٹیکس لگائیں نا لوگوں کے اوپر، وہاں امیروں کے اوپر ٹیکس لگائیں، پراپرٹیز کے اوپر ٹیکس لگائیں، پیسے اکٹھے کریں. اسی طریقے کے ساتھ میاں صاحب بھی یہی کریں پھر. تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. جتنا 4 پیسے رہ گئے اس ملک کے، مشرف صاحب نے بھی بزنس کمیونٹی کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی تھی نا، سب بھاگ گئے تھے، پیسے لے کے بھاگ گئے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھیوری کے اندر تو یہ سلوشنز بڑی اچھی نظر لگتی ہیں، مگر یہ راتوں رات امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. ان کو اگر آپ انقلابی بھی ہوں تو پھر بھی آپ کو 10-15 سال لگتے ہیں اس قسم کا انقلاب لانے میں. راتوں رات یہ نہیں ہو سکتا. آپ پہلے سے اتنے بگڑے ہوئے، 60 سال تو آپ نے امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنس کی ہے. ساری آپ کی فوج کی ہتھیار جو ہے وہ امریکہ سے آتے ہیں، یا امریکن ہتھیار تھے، اب جا کے تھوڑی بہت انہوں نے ڈائیورسیفیکیشن کی ہے. مگر چائنیز ہتھیار cannot replace American sophistication and American state of the art technology. تو پھر آپ اپنی ریاست کا جو سارا ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کریں، ٹیکسیشن کا سارا ڈھانچہ تبدیل کریں، سیاسی جماعت سارا ڈھانچہ تبدیل کریں. تو وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں. اور پھر ساتھ آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بیگنگ بول نہیں لینا چاہیے. تو نواز شریف صاحب بھی جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہی کہتے تھے. خان صاحب بھی اب فیڈرل گورنمنٹ میں اپوزیشن میں ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں. اپنے گورنمنٹ میں جب ہیں تو وہاں کچھ نہیں ہو رہا. تو آئی ایم سوری، یہ باتیں تو سیاسی ہیں مگر ایکچولی پریکٹیکل باتیں یہ نہیں ہیں. نعیم صاحب ایک اس کے حوالے سے میں آپ کا توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ یہ عمران خان صاحب کا تو پوائنٹ آف ویو آ گیا. اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اگر یہ قانون بن جاتا ہے، وفاقی حکومت، عمران خان صاحب کی پوزیشن اگر ان چینج رہتی ہے اور اسی طرح رہتی ہے تو پاکستان کی وفاقی حکومت کے لیے کس طرح کے مسائل ہوں گے؟ کیا کرے گی وفاقی حکومت؟ میاں صاحب کیا کریں گے؟ پرائم منسٹر کیا سوچیں گے؟ میاں صاحب کھول دیں گے. اگر انہیں یہ ایسے ہی رہا تو میاں صاحب کھول دیں گے جا کے، آپ دیکھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج بھی یہ نہیں چاہتی کہ یہ نیٹو سپلائیز جو ہیں یہ بند رہیں. پاکستان کی بیوروکریسی یہ نہیں چاہتی. پاکستان کی جو باقی ساری سیاسی جماعتیں ہیں، ایکسیپٹ فار عمران خان اور جماعت اسلامی اور ایک آدھ چھوٹے چھوٹے اسلامک گروپس، باقی ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں دے آر اپوزڈ ٹو دس اسٹاپیج آف نیٹو سپلائیز. زرداری صاحب بھی، ان کے زمانے میں بھی یہ ہوا تھا، وہ مجبور تھے کیونکہ باہر بیٹھ کے نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب شور ڈال رہے تھے، تو اس لیے وہ مجبور تھے، وہ اس کو ریسٹور نہیں کر سکے. مگر ایونچولی ریسٹور کرنا پڑا نا. تو کیا ملا آپ کو؟ ریسٹور کرنا اتنی دیر میں سب کا نقصان ہو گیا. پاکستان کا بھی نقصان ہو گیا، امریکہ کا بھی نقصان ہو گیا، ISI کا بھی نقصان ہو گیا، سب کا نقصان ہو گیا.
महीने के लिए बंद करना था, 8 महीने के लिए बंद, यही सियासत, गंदी सियासत की वजह से वो 8 महीने के लिए बंद करना पड़ा। इवेंचुअली रिस्टोर हो गया, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये भी इवेंचुअली रिस्टोर हो जाएगा, और जल्दी होगा, देर के बाद नहीं होगा, जल्दी होगा। अच्छा नईम साहब, इसका एक ताल्लुक है, मैं एक ब्रीफली उस पर भी बात करवाना, आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि जो नए आर्मी चीफ हैं उनका जो रिजॉल्व है, आपने देखा होगा, हमें जो इतलात मिली अखबारात के जरिए, तो जरा ये बताएं कि ये जो नया एक जिसे कहते हैं टारगेटेड एक्शंस हो रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, और आज आर्मी चीफ कह रहे थे कि हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट का जो पीस इनिशिएटिव है, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये कहा कि जो ये बम हमले इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज वो पेशावर कोर हेडक्वार्टर के अंदर थे, तो वहां पर क्या पॉलिसी है? ये फौज के अंदर जो नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर ये जो 40-50 लोगों को टारगेट किया गया, ये क्या शो कर रहा है? देखिए, ये शो वही कर रहा है जो शो करना चाहिए था कि आप अगर सिविलियंस, आप में इतना दिल गर्दा नहीं है कि आपके जब लोग मारे जाते हैं तो आप कोई काउंटर करें, तो फौज में तो ऐसी सोच नहीं है। फौज तो कहती है आप अगर हमें एक एम्बुश करेंगे तो फिर आप देखिए हम क्या कार्रवाई करते हैं। फौज तो अपने लोगों को डिफेंड करती है। हुआ ये है कि ये फौज की कोई सिक्योरिटी पोस्ट्स हैं जहां इन्होंने सुइसाइड अटैक की, तो फौज ने रिटेलिएट किया लोकली। मगर मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ एक लोकल इंसिडेंट नहीं है, मैं समझता हूँ ये लोकल इंसिडेंट के कवर के अंदर एक और चीज भी हो रही है कि फौज ने ये फैसला किया कि ये जो बाहर से जो घुसपैठिए आए हुए हैं, ताजिक्स और उज़्बेक्स और इस किस्म के लोग, फौज को तो पता है वो कहाँ बैठे हुए हैं, किन शहरों में बैठे हुए हैं, मीर अली में है, मीरांशाह में है, उन्हें पता है वहाँ वो फैमिलीज के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने 10 साल हो गए उनको यहाँ आए हुए, और उन्होंने यहाँ रूट्स भी बना लिए, लोकल औरतों के साथ शादियां भी कर ली हैं, और बच्चे भी हो गए हैं, और घर भी है उनके, और बट दे आर फॉरेनर्स एंड दे आर टेररिस्ट्स। तो अब फौज को तो सब पता है, इनको तो एक एक घर का पता है, किस किस घर में कौन कौन बैठा है, ISI को पता है, MI को पता है, इनके पास सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, एवरीथिंग दे हैव, इन्हें बिल्कुल पता है, इनकी इंटेलिजेंस है, इनके वहाँ लोकल लोग हैं जो इनको बताते हैं। तो इनको पता है जब ये अटैक होती है फौज के ऊपर बराह रास्त, तो फिर फौज वापस रिटेलिएट करती है। सिर्फ मसला ये है कि फौज ये जरूर चाहती है कि जो फॉरेनर्स आए हुए हैं उनको तो खत्म किया जाए, उनको रूट आउट किया जाए, और उनका जो ताल्लुक, जो लिंक्स बने हुए हैं लोकल्स के साथ, उनको तोड़ा जाए। एक चीज में तो वो फौज बड़ी क्लियर है, और सिविलियंस को भी क्लियर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सिविलियंस क्लियर नहीं है। दूसरी बात ये कि जो लोकल्स हैं उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं एक वे आउट इस कॉन्फ्लिक्ट से, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं नहीं, उनका ताल्लुक फॉरेनर्स के साथ और अलकायदा के साथ बड़ा गहरा है, और उनके कुछ एजेंडे भी बड़े गहरे हैं, लॉन्ग टर्म है, तो वो जाहिर है वो नहीं मानते। तो ये जो बात करते हैं कि जी एक तरफ अमन की बात, पीस नेगोशिएशंस, दूसरी तरफ अब आपने देखा कार्रवाई भी शुरू हो गई है। मैंने आपसे कब से कहा था कि ये टॉक फाइट का ही फॉर्मूला निकलेगा। एक तरफ ये कहेंगे कि जी हमने बात करनी है, हमने नेगोशिएशंस करने हैं, हमें ये रास्ता पसंद है, और दूसरी तरफ ये वहाँ वजीरिस्तान के अंदर जहाँ इनको मौका मिलता है ये डिवाइड एंड रूल करेंगे। वहाँ ये जाएंगे, वहाँ जो लोग उनके साथ आना चाहते हैं उनको ये इंसेंटिव्स देंगे, उनको ये मौका देंगे कि आप हमारे साथ आ जाएं, और जो नहीं आते फिर उनके खिलाफ इनको भी लड़ाएंगे और खुद भी कार्रवाई करेंगे। तो यही इसी किस्म की पॉलिसी इख्तियार हो रही है, और आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं, मगर साथ साथ ये भी बात कही जा रही है कि नहीं ये तो लोकल है, और हम तो बिल्कुल तैयार हैं फॉर नेगोशिएशन। मैंने आपसे कहा था दिसंबर में ये पॉलिसी आपके सामने आनी शुरू होगी, और आगे जाके आप देखिएगा कि बहुत से छोटे छोटे लिमिटेड ऑपरेशंस की आपको खबरें मिलेंगी। कहीं मिलिट्री इस्तेमाल होगी, कहीं एयरफोर्स इस्तेमाल होगी, कहीं आर्टिलरी होगी, कहीं टैंक्स होंगे, कहीं ड्रोन्स होंगे। तो ये मिला जुला ही किस्म की टारगेटिंग होगी। ठीक है, अब ब्रेक का वक्त है यहाँ पर। साहब नाज़रीन, अब ब्रेक से वापस आएंगे तो पंजाब के अंदर जो कोशिश की जा रही है एक काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाने की, क्या उसकी बुनियाद ठीक है या गलत है, उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके हवाले से बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पंजाब के अंदर वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि काउंटर टेररिज्म फोर्स को बनाया जाएगा, इंटीग्रेटेड फोर्स होगी, लेकिन क्या ये जो इसके अंदर जो ग्राउंड वर्क है वो दुरुस्त है, नहीं है, गलती कहां पर हो रही है, प्रॉब्लम क्या है? नजम साहब, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है
سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کے اندر آپ کو فنڈامنٹل فلاز نظر آ رہے ہیں یا یہ ٹھیک ٹریک پہ ہے؟ نہیں، پہلے یہ عوام کو بتایا نا کہ یہ انیشیٹو ہے کیا، اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں. سیلینٹ فیچرز آپ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ بتائیں نا، آپ نے تو بنائی ہوگی لسٹ کیا کیا ہے اس کے سیلینٹ فیچر. ہاں بالکل، میں اس کی جو سیلینٹ فیچرز، اب ایک تو یہ رحم صاحب کہ جو پنجاب کے اندر جو پہلے ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تھا، اس کا چارج اب دیا جا رہا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو، اور یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو اسپیشل برانچ اور جو ایلیٹ ٹریننگ فورس ہے، ایلیٹ فورس ہے، اس کو بھی دیا جا رہا ہے انڈر دی ہوم ڈپارٹمنٹ کے. اس کے اندر جو ایک بیسیکلی ڈی ایم جی کے آفیسر جو ہیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے، وہ اس کو ہیڈ کریں گے، اور اس کے اندر کچھ پھر فارمر جو فوج کے لوگ ہیں ان کو امپلوائے کیا جائے گا، جو سابق فوجی افسران ہیں ان کو امپلوائے کیا جائے گا، اور ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنائی جائے گی جو کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ ٹیررزم کے ایشوز کو ڈیل کر سکے. دیکھیے، اس میں جو موٹی موٹی باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں وہ ایسے ہیں کہ پنجاب حکومت میں ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ادارہ ہے جو کہ آئی جی پولیس کے انڈر آتا ہے، اور ٹیکنیکلی تو آئی جی پولیس بھی ہوم سیکرٹری کے اندر آتے ہیں، بٹ ایکچولی اٹس اے سیپریٹ ایکویولنٹ پوسٹ، تاکہ آئی جی جو ہے وہ ڈائریکٹ چیف سیکرٹری اینڈ دین سی ایم کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ براہ راست ہوتا ہے. مگر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD جسے کہتے ہیں آپ، یہ اور اسپیشل برانچ دے کم انڈر دی انسپیکٹر جنرل آف پولیسز آفس. اب اگر یہ کہنا کہ جی اس کو الگ کر کے یا اس کو ختم کر دیا جائے، مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ CTD کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک نئی فورس بنانا چاہ رہے ہیں، CTF کاؤنٹر ٹیررزم فورس، اس کو انڈر دا ہوم سیکرٹری لانا چاہ رہے ہیں. تو ہوم سیکرٹری بینگ اے DMG آفیسر، ویئر ایز اگر جو CTD تھی وہ پہلے انڈر دا پولیس ڈپارٹمنٹ تھی، IGP کی ڈپارٹمنٹ تھی. بالکل. تو ایک طرف تو یہ لگتا ہے جیسے کہ there is an attempt by the DMG group to undermine or to take away the powers or to erode the authority of the police. اب ایک طرف تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ it's a move جس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ DMG پولیس کی جو اتھارٹی ہے یا اس کا جو ایمبٹ ہے وہ کم ہو جائے گا اور DMG گروپ کا بڑھ جائے گا. ایک تو آن دا ون ہینڈ، ایک تو یہ اوور آل جو پولیٹیکل پاور اسٹرگل ہوتی ہے ہمیشہ بٹوین DMG اینڈ پولیس، وہ چلتی رہتی ہے، جس کے اندر آپ نے دیکھا یہ لوکل گورنمنٹ کے اندر بھی یہ ایشوز بنتے ہیں کہ ایک DMG افسر وہ میجسٹریٹ بھی بننا چاہتے ہیں اور پولیس کا کنٹرول بھی رکھنا چاہتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ پرانا سسٹم ہے. مگر انڈر ڈیموکریٹک سسٹم پولیس جو ہے وہ ایگزیکٹو کے اندر نہیں آتی، اس کا ایک اپنا سلسلہ ہوتا ہے ود لوکل گورنمنٹ اینڈ سو آن. بٹ اینی وے، اب میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ DMG گروپ ورسز پولیس گروپ کا کچھ ایشو لگ رہا ہے، مگر اس سے زیادہ اہمیت یہ اس بات کی ہے کہ یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو بنانے جا رہے ہیں، ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو پروونشل لیول پہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. ہر دنیا میں ہمیشہ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ ہمیشہ ایک فیڈرل ادارہ ہوتا ہے، اس کے تعلقات ضرور سٹیٹس کے ساتھ ہوتے ہیں اور سٹیٹ پولیس کے ساتھ اسپیشلی ہوتے ہیں، مگر وہ ہوتا ایک فیڈرل ادارہ ہے اور اس کے پھر تعلقات باقی فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل امریکہ کے اندر نیشنل انٹیلیجنس ہے، پھر FBI ہے، پھر ہوم لینڈ سیکیورٹی، اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ بالکل ڈائریکٹلی اٹ رپورٹس ٹو دا پریزیڈنٹ وائا دا وائٹ ہاؤس. اور اس کے پاس اپنی انٹیلیجنس گیدرنگ بھی ہے اور اس کے پاس اپنی ایک فزیکل فورس بھی ہے، ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، ڈرونز بھی ہیں فار مانیٹرنگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر پروسیکیوشن ان کے پاس نہیں ہے. پروسیکیوشن وہ اپنا کام اینٹی ٹیررزم کا کرتے ہیں، پکڑ کے دین انٹروگیٹ کر کے دے ہینڈ اوور پیپل ٹو دا پروسیکیوشن. بٹ وہاں آف کورس ان امریکہ پروسیکیوشن ہے ہی، برانچ از سیپریٹ فرام دا پولیس. یہاں انفارچونیٹلی پولیس کے پاس ہی پروسیکیوشن بھی ہے، وچ از ویئر دا پرابلم لائز، بیکاز پولیس لوگوں کو گرفتار تو کر لیتی ہے، انٹیلیجنس بھی پولیس کے پاس بڑی اچھی ہوتی ہے لوکل لیول سے، بیکاز پولیس تھانے ہر جگہ پہ ہیں اور ان کو ہر ایک کا پتہ ہوتا ہے کہ لوکل ایریا میں کیا ہو رہا ہے. تو پولیس سے بہتر لوکل انٹیلیجنس کسی کے پاس نہیں ہے.
مگر پولیس کی پروسیکیوشن پاورز جو ہیں بڑے کمزور ہیں، ایویڈنس کلیکشن اور ایویڈنس اور پروسیکیوٹ کرنا بڑا کمزور ہے. مگر تو یہ جو سی ٹی ڈی تھی اس کا تو صرف جاب ہی یہ تھا کہ انٹیلیجنس گیدرنگ اینڈ انفارمیشن گیدرنگ اور انالیسس، اور گورنمنٹ کو یہ انالیسس کر کے دینا. اب یہ ایک فورس بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں پولیس کو بالکل ایکسکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور سی ٹی ڈی کو ختم کر کے سی ٹی ایف بنانا چاہ رہے ہیں. سی ٹی ایف کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریٹائرڈ فوجیوں کو، افسروں کو اس میں لایا جائے. پولیس میں اگر پولیس سے کوئی بندہ ایک آدھ لے بھی لیتے ہیں تو 2 سال سے زیادہ اس کو رکھنا نہیں چاہتے، اور ایک سیپریٹ سائلو جسے کہتے ہیں، ایک سیپریٹ بلاک بنانا چاہتے ہیں جو کہ نہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا بلاک ہوگا یا ملٹری انٹیلیجنس یا آئی ایس آئی کا ہوگا، نہ وہ پولیس کا ہوگا. ایک تھرڈ فورس قسم کی چیز بنانا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے بگ مسٹیک. ایک سٹی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو آپ بیف اپ کریں. پہلے آپ اس کو، میرا خیال ہے کچھ 1.5 ارب روپیہ آپ دیتے ہیں اس کا بجٹ. آپ یہ جو نئی فورس بنانے جا رہے ہیں اس کا 7 ساڑھے 6 7 ارب روپیہ صرف سیلری بل سنا ہے کہ اس کا ہوگا. تو آپ سی ٹی ڈی کو بیف اپ کریں، اور اگر آپ نے کوئی انڈکٹ کرنے ہیں لوکل اور افسر یا کوئی فورس دینی ہے ان کو فار ایکچوئل ایکشن، وہ پرانی ایلیٹ فورس انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی نا، مگر وہ تو اب وی آئی پی ڈیوٹیز پہ لگ گئی ہے اور دوسری کاموں پہ لگ گئی ہے. اور اب انہی پولیس کو ہی کہا جا رہا ہے، پولیس اکیڈمیز کو ہی کہا جا رہا ہے اور ٹریننگ سکولز کو ہی کہا جا رہا ہے کہ ایک نئی فورس بنا کے دیں آپ. مگر اس فورس بنائیں گے آپ، مگر آپ اس کو رن نہیں کریں گے. رن اس کو ریٹائرڈ فوجی افسر کریں گے، اور پھر اس کے پے اسکیلز بھی جو ہیں آپ سے 5 گنا زیادہ ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از ناٹ اے گڈ تھنگ کہ پولیس کو آپ نے اس طریقے سے انٹیگنائز کیا. ہاں یہ صحیح ہے کہ پولیس اتنی ایفیشنٹ نہیں ہے ان مینی ایریاز، اور کرپشن بھی بڑی ہے پولیس میں، اور ڈی ایم جی افسر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے اور پولیس بڑی کرپٹ ہے. اس میں یہ تو ایک پرسیپشن ہے، عوام میں بھی یہ ہے پولیس کے بارے میں. مگر بات یہ ہے کہ آپ پولیس کو بھی تو ریفارم کر سکتے ہیں. پولیس کو اگر آپ اسی قسم کی ریسورسز دیں جو کہ آپ ادھر دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا جب پولیس کو آپ نے موٹر وے دیا اور ریسورسز دیے تو پولیس نے ٹھیک ٹھاک کام کیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایلیٹ فورس ٹھیک ٹھاک فورس بنائی ہے آپ نے، اس کا استعمال آپ غلط کر رہے ہیں، مگر فورس تو ٹھیک بنائی ہے، ٹریننگ تو آپ نے ٹھیک کی ہے. اور پولیس افسر جو ہیں دے آر ٹرینڈ ٹو ڈو مینی آف دیز تھنگز. ڈی ایم جی افسرز آر ناٹ ٹرینڈ فار مینی آف دیز تھنگز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسپلیسڈ کانکریٹنس ہے، یہ غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے اٹ شوڈ بی اے فیڈرل فورس. اس کا تعلق آئی ایس آئی سے بھی ہونا چاہیے اور لوکل پولیس سے بھی ہونا چاہیے. جو کہ اوریجنلی سوچا گیا تھا وہ نیکٹا ہوگا، مگر وہ تو خیر بالکل ٹیک آف ہی نہیں کر سکا بیکاز اس کو کوئی ملکیت ہی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا یا اس کے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب پھر اسی قسم کا وقت ختم ہو رہا ہے، اسی قسم کا انہوں نے یہ لوکل فیصلہ کیا. میں سمجھتا ہوں سب سے خطرناک بات منیب اس میں یہ ہے کہ اس وقت طالبان نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ پنجاب کو اٹیک کریں گے، اور آپ اس وقت جب طالبان اٹیک کرنے آ رہے ہیں پنجاب کو اور اس میں پولیس ول بی اے میجر ٹارگٹ، آپ پولیس کی سٹی ڈپارٹمنٹ کو ختم کر رہے ہیں اور جو نئی ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں اس کو کم از کم 1 سال لگ جائے گا اس کی ٹریننگ اور اس کو یہ کرنے کے لیے. تو ایک خلا پیدا ہو جائے گا جس کے اندر پنجاب گورنمنٹ ول بی کمپلیٹلی ہیلپ لیس. تو دس از the wrong time for this initiative, and in my view this initiative is not right. اوکے، آپ نے کہا کہ اس کے اندر کیپیبلٹی کے ایشوز بھی ہیں. بہرحال ناظرین، ہم نے آج کے اس پروگرام میں کوئی کے جو اہم ایشوز ہیں آج کے حوالے سے ان کو ضرور ڈسکس کیا جائے گا. کل عمران خان صاحب کی ریلی بھی ہے، ان کا دھرنا بھی ہے لاہور کے اندر، اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا ایٹ لینتھ. اور یہ کہ جو ایک کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے مڈ ٹرم الیکشنز کے حوالے سے، کیا اس میں کوئی وزن ہے یا نہیں، کل کے پروگرام میں اس حوالے سے بات ہوگی. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.